वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एपिसोड नंबर 15 लेकर आई हूं, दस्ते दराम बाय अरीशा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार बार अपने हाथ को देखते हुए इसने जुनूनी अंदाज में अपना हाथ पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। इसका अंदाज इतना जारिहाना था कि दीवार का लगा सीमेंट ज़मीन पर जा गिरा था और दरारों के साथ सुर्ख ईंटें बाहर तक नजर आने लगी थी। वो बिना कुछ कहता तेजी से अपने कमरे से निकल गया था। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन इसे पता था वो जाग रही होगी। जो भी था, इसे अपनी बीवी को मनाना था। वो बेकसूर इससे बेपनाह मोहब्बत करती थी और अपनी मोहब्बत को ही महफूज रखने के लिए इसने इतना बड़ा कदम उठाया था। इसका कसूर इतना बड़ा नहीं था जितनी बड़ी इसे सजा दे चुका था वो बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर दाखिल हुआ तो इसे बेड पर सिर्फ सानिया ही नजर आई। इसे याद आया सना तो पेरिस जा चुकी है, लेकिन वो दुश्मन जान किधर थी। इसने वॉशरूम के बाद बालकनी में जाकर इसे ढूंढना चाहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अब इसे परेशानी होने लगी थी कि आखिर कहाँ चलेगी ये लड़की। वो तेजी से कमरे से बाहर निकलता और सारे घर में तलाश करने लगा। जब इससे बाहर लॉन में स्नान टहलता नजर आया। वो रात के 2 बजे यहाँ क्या कर रहा था, वो सोचते हुए इसी के पास आया। तुमने जाविश को कहीं देखा है? वो बिना वक्त ज़ाया करे इसे सवाल करने लगा, जबकि अचानक वहाँ साहिर के आ जाने से सनान के चेहरे पर घबराहट सी आ गई। इसे लगा जैसे सनान इसे कुछ छुपा रहा है। हाँ, वो मेरे कमरे में सो रही है जरिश के साथ, लेकिन तुम क्यों यहाँ आए हो? मेरा मतलब, तुम क्यों ढूंढ रहे हो उसे? इसने अजीब से अंदाज में पूछा तो साहिर को ऐसा लगा जैसे सनान पीछे के जाने किसी चीज़ को इशारा कर रहा है। इसने फौरन मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नजर नहीं आया। अच्छा, जरिश के पास है? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। ठीक है, सुबह मिलते हैं, वो कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। साहिर से तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? वो जा रहा था जब सनान की नज़र बेसाख्ता इसके बाजू पर पड़ी थी। कुछ नहीं, दीवार से लड़ने का मूड था, वो कहकर आगे बढ़ गया। सनान बिना कुछ समझे हाँ में सर हिलाता जा चुका था। साहिर सनान के कमरे की तरफ जाता, मूड बदलने पर अपने कमरे में जाने का इरादा रखता था। जब इसे लगा कि सनान इसे कुछ छुपा रहा है, कुछ तो था जो इसे जाहिर नहीं होने दे रहा था। वो वहीं से पलट आया और इसे पूछना चाहता था कि अगर इसे कोई भी मसला है तो इसे शेयर कर सकता है, लेकिन बाहर आने पर वहाँ मुस्कान को इसके इतने पास हंसते देख कर इसे गुस्सा आया। आधी रात को ये दोनों जहाँ इतने खुशगवार मूड में थे, अगर जरी से देख लेती तो यकीनन सनान का कत्ल यकीनन था। हद है, सबके सामने तो ऐसे जाहिर करता है जैसे मुस्कान इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, और यहाँ खड़ा इसके साथ गप्पे मार रहा है। पता नहीं ये लड़की कब हमारी ज़िंदगी से दफ़ा होगी। मुनफ़ी में सर हिलाता अपने कमरे की जानिब चला गया। इस वक्त से दूसरों की ज़िंदगी में झांकने से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी सेट करने का मसला ज़्यादा बड़ा लग रहा था। इसका इरादा पहले जरी के कमरे में जाकर इसे मनाना था, लेकिन फिर इस वक्त मुनासिब न लगा, इसलिए वो सुबह इसे मनाने का फ़ैसला करता अपने कमरे में चला गया। वो तो डर गई थी कि न जाने कौन आ गया है। शुक्र है सनान सही थे। मेरे मैं तो डर गई थी, न जाने कौन आ गए। शुक्र है सनान सही थे। मेरे दिमाग में तो ज़रिश घूम रही थी, ये ना हो कि वो बाहर आ जाए और मुझे आपके साथ देखे। खबर खैर क्या कहा इसने? माइक की लाश पहुंच गई वापस? मुस्कान इसके पास आते हुए थोड़ी देर पहले साहिर काफ़ी परेशान सा इसके पास खड़ा था। हाँ, लाश तो पहुंच गई और समरा बहुत बड़े शौक में है। वो बेचारी अपना सब कुछ खो चुकी है, इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। इसकी हालत को देखते हुए इसे पागल खाने भेजने का फैसला किया गया है। अब देखते हैं दराम इसका क्या हल निकालता है। वो इसे तफसील से बता रहा था। मुस्कान ने सिर्फ आमे सर हिलाया। वैसे साहिर से परेशान क्यों थे? वो इसके साथ चलते हुए इसको खुशगवार लहजे में पूछने लगी, अंदाज में बिल्कुल मासूमियत लिए हुए थे। यकीनन वो अपनी खुशी इस पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। मुस्कान, मैं तो जानता भी नहीं कि तुम इतनी मासूम मैं तो जानता ही नहीं था कि तुम इतनी मासूम हो। तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि साहिर और जरिश एक दूसरे से नाराज़ है, और नाराज़ किस बात पे हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जरिश बहुत ज़्यादा रो रो कर जनिश को कुछ बता रही थी। इसने ही मुझे बताया कि दोनों की नाराज़गी चल रही है, और मेरे ख्याल में जब मैं ये बात आराम से इनको बता रहा था तब तुमने भी सुना था, और तब भी तुम काफ़ी कुछ लग रही थी, बिल्कुल अभी की तरह। सनान इसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तो दूसरी तरफ से मुस्कान का दिलकश कहका फिजा में गूंजा। सनान चाह, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, ये बात मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशगवारियत लेकर आई है। तुम मुझे जलाते थे ना इन दोनों की मोहब्बत से, अब तो मैं सुकून में हूँ, और मैं दुआ करती हूँ कि जब तक मैं यहाँ रहूँ दोनों में ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते रहें। कम से कम मेरे सामने दोनों रोमांस करते नज़र तो नहीं आएंगे ना मैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ रोमांस करता देखूं, और ना ही मुझे कोई मसला हो। तुम सोच भी नहीं सकते इन दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर मेरा दिल कितना जलता है, कितने टुकड़ों में तकसीम होता है। मेरा दिल करता है कि इस जविश की बच्ची को अपने साहिर साई पीछे से हनकारे की आवाज़ पर सनान की चलती ज़ुबान को ब्रेक लग गई थी। मेरा मतलब, कितने अफसोस की बात है, दोनों में लड़ाई झड़ रही है। इन्हें इस तरह से दूसरे से रूठना नहीं चाहिए। कितना खूबसूरत कपल है दोनों एक दूसरे के साथ कितने प्यारे लगते हैं। वो फ़ौरन बात बदलते हुए बोली, वो कौन किसके साथ कितना प्यारा लगता है, और कितना बुरा, ये हम इसके ख़त्म होने के बाद डिस्कस करेंगे। मुस्कान बेबी, लेकिन तुम लोग एक दूसरे के कितने करीब खड़े होकर
کیوں گپے لڑا رہے ہو ہیں؟ یہ منظر ظاہر شاہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گیا ہے۔ اگر تم دونوں کی وجہ سے میرے کام میں کسی طرح کی بھی گڑبڑ ہوئی نا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور ایک بات، اس کیس میں مجھ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ اس بات میرے گھر پر آئی ہو تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ سنان سے تمہارا اس کیس میں جتنا تعلق تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب تمہیں راتوں کو جا کر آدھی رات مسکان کے ساتھ میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ وہ گہری نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، کیسے جاؤں گاد رام سائیں؟ اوپر میرے کمرے میں سازش ہو رہی ہے۔ زری کے ساتھ بیچاری اتنی زیادہ رو رہی تھی کہ مجھے تو بہت زیادہ ترس آ گیا۔ ساحر اسے بہت زیادہ ڈانٹ دیا ہے۔ ہمیں اس معصوم کو اس کیس میں شامل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بیچاری ہماری وجہ سے ساحر صاحب کے غصے کا شکار ہو گئی۔ ابھی ساحر بیچارہ بھی اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اتنا پریشان ہو رہا تھا، یقیناً اسے منانے کے لیے اسے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ سنان نے یقین سے کہا تھا، ان دونوں میں جو بھی خراب ہے سب سیٹ ہو جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور آج گیسٹ روم میں سو جاؤ۔ اس وقت رات کے 2 بجے کوئی بھی اگر تمہیں اپنی پاگل بیوی کے ساتھ گپے مارتا دیکھے تو مجھے یقین ہے کسی کو بھی شک ہو سکتا ہے کہ میں نہیں چاہتا میرے کیس میں تمہاری وجہ سے کوئی بھی مسئلہ بنے۔ شکل گم کرو دونوں اپنی۔ وہ اسے حکم سناتا وہیں سے پلٹ گیا تھا، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر سنان نے بھی جلدی سے راہ لی تھی۔ مسکان بھی وہاں 1 منٹ نہ رکی تھی۔ ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، پایا ہے تم کو قسمت کی لکیروں سے۔ وہ اسٹیج پر چڑھ رہا ہاتھوں میں گٹار پکڑے گنگنا رہا تھا، اور وہ اس کے سامنے تھی، جبکہ عارش آنکھیں بند کیے نہ جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ یہ گانا یہ آپ لوگ خود پڑھ لیجیے گا۔ ثنا خاموشی سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ یقین کرنا مشکل تھا لیکن وہ سنگر عارش ہی تھا۔ وہ اتنی خوبصورت آواز کا مالک تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی کبھی بھی بات نہیں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ سنگنگ کرتا ہے، لیکن اتنا خوبصورت گاتا ہے یہ نہیں پتا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے گنگنائے جا رہا تھا، جبکہ آنکھوں کے اس پار ثنا کا مسکراتا ہوا چہرہ وہ اپنے تمام تر سچے جذبات کے ساتھ دیکھ سکتا تھا۔ یہ گانا اسے ہمیشہ سے بہت پسند تھا، اور جب سے ثنا اس کے نکاح میں آئی تھی تب سے یہ گانا اسے اور بھی زیادہ پسند تھا۔ کیونکہ یہ گانا پوری طرح اس کے جذبات کو ظاہر کرتا تھا۔ اس کا ایک ایک بول اس کے جذبات کی کہانی سناتا تھا۔ کتنا ترسا تھا وہ اس کی محبت میں، کتنے ساون بیت گئے تھے اس کی جدائی میں۔ جب وہ اس کی زندگی میں آئی تھی اسے لگتا تھا کہ ہر کمی پوری ہو چکی ہے، جو اسے چاہیے تھا وہ اسے مل چکا ہے۔ اب اسے کسی اور چیز کی تمنا نہیں تھی۔ آپ ہی کی ہر خواہش ثنا کے وجود سے پوری ہو چکی تھی۔ جبکہ اس کے الفاظ کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے ثنا بے اختیار اپنی پلکیں جھکا کے اس کی محبت جذباتوں کی آنچ اس تک پہنچ چکی تھی۔ سدا ہی رہنا تم میرے قریب ہو کر، چرایا ہے تم کو قسمت کی لکیروں سے، وہ گنگنائے جا رہا تھا۔ اس کا ایک ایک الفاظ ثنا کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گٹار کو اپنے ساتھ کھڑے دوسرے لڑکے کے حوالے کرتا اپنے چہرے پر لبوں کے قریب مائک لگا کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسپاٹ لائٹ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر ثنا کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ کیا کرنے والا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے آگے پیچھے عارف کو تلاش کرنا چاہا، اب اسے کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ باہوں میں تیری یارا جنت ہے، مانگی خدا سے تو وہ منت ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، جبکہ ثنا سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تیری وفا کا سہارا ملا ہے، تیری وجہ سے ہی میں اب زندہ ہوں۔ عارش شاہ اپنے تمام تر جذبات اس کے سامنے کھول کر رکھ چکا تھا۔ فضا میں تالیوں اور سیڑھیوں کا لمبا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ کوئی اپنے فیورٹ سنگر کو ایک لڑکی کے سامنے گھٹنوں کے بل دیکھ کر حیران اور پریشان تھا۔ اس کے گھبرانے پر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اگلے ہی لمحے اس کے نازک سی کمر کو تھام کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ آئی لو یو مسز عارش شاہ، میرا عشق سائیں، اس نے مائک میں سرگوشی نما آواز میں کہا، جو وہاں موجود ہر شخص نے بہت غور سے سنا تھا، جبکہ ثنا تو گھبراہٹ کے مارے اس کے سینے سے سر تک نہیں نکال پائی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرنے والا ہے۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، وہ جان گئی تھی، لیکن اتنی محبت وہ یوں اظہار محبت کرے گا سب کے سامنے، سب کے بیچ، وہ اسے اتنی عزت دے گا، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اور اس کی بے پناہ محبتوں کے سامنے وہ اب اپنے پرانے تمام تر رویوں پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ او بغیرت، تو تم وہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ یہاں آ کر اپنی بھابھی سے ملو۔ اس نے پیچھے اپنے دوستوں کی جانب اشارہ کیا، جہاں سے کچھ لڑکے تقریباً بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے، جن میں 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ یہ میرے عشق سائیں، میری محبت، میرا سب کچھ، اس کے لیے گاتا تھا میں۔ وہ سیڈ گائے بھی اسی کے لیے اتنا دکھی رہا کرتا تھا میں۔
اسی کے لیے تو میں نے سنگنگ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم لوگ پوچھا کرتے تھے نا کہ کون ہے وہ لڑکی جس کے پیچھے میں اتنا پاگل ہوں، تو یہ ہے وہ لڑکی، میری زندگی، میری محبت، میرا سب کچھ، یہ ہے میرے لیے میرے جینے کی وجہ۔ آپ لوگوں کو بتاؤں، اس پورے ناول میں مجھے جو سب سے میرا موسٹ فیوریٹ ورڈ ہے نا، وہ ہے عشق سائیں۔ عشق سائیں، یار کیا خوبصورت کیا خوبصورت ورڈ ہے یہ، بہت پیارا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نہ صحیح لیکن اس کی زندگی میں میری جگہ بنا دی، اور میں تو بس اس کے سائے کے ساتھ بھی رہوں تو خوش رہوں گا۔ ایک دن اسے مجھ سے محبت ہو جائے گی، اس کی گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ میں بندہ بہت اچھا ہوں، اچھے لوگوں سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں، ان سب باقیوں سے پوچھ لو۔ چلو چلو، اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ تم لوگوں کو پیسے ملے ہیں تعریف کرنے کے لیے، تو چلو تعریف کرو جلدی سے، اتنی تعریف کرنا اسے مجھ سے محبت ہو جائے۔ ان سب کو ثنا سے ملوا کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا، جو ہاں میں سر ہلاتے کسی طوطے کی طرح اس کی تعریف کے پل بانے لگے تھے، جس میں تعریف کم اس کی عزت افزائی زیادہ تھی۔ ثنا کو ہنسی تو بہت آ رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ اس کی سوچ سے بہت الگ تھا۔ جہاں سارا پپو سائیں نے عارش کو اس سے ملنے سے منع کر دیا تھا، وہاں عارف اسے اپنے ساتھ ہی پر لے آیا تھا، اور اب وہ کتنے سکون سے اسے وہاں پارٹی میں موجود ہر انسان سے ملوا رہا تھا۔ زیادہ لڑکیاں تو اداس ہو رہی تھی، جبکہ لڑکے کافی زیادہ خوش تھے۔ یہ شام بہت خوبصورت تھی۔ عارف بھی وہیں تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن عارش نے اسے اپنے ساتھ رکھا تھا، سب کے سامنے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروایا تھا۔ لیکن جیسے جیسے پارٹی اپنے اختتام تک پہنچ رہی تھی، ثنا کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی، کیونکہ عارش نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کہیں لے کر جانے والا ہے، جس میں عارف بھی اس کے ساتھ دے گا، اور اس سے کام کے لیے وہ عارف کو اچھی خاصی رشوت دے چکا تھا۔ وہ صبح سویرے ہی کچن آ چکا تھا، کیونکہ زاوش کا صبح کا سب سے پہلا کام کچن میں جانا ہوتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ یہیں پر ہوگی، اس لیے وہ کہیں بھی جانے کے بجائے سیدھا کچن میں آیا تھا۔ السلام علیکم زرنش بھابی، اور وہ زاوش کدھر ہے؟ رات کو وہ آپ کے کمرے میں سوئی تھی۔ زرنش کو اکیلے کچن میں دیکھ کر اس نے پہلا سوال یہی پوچھا، جب اپنے پیچھے مسکان کو آتا دیکھ کر ایک طرفہ ہو گیا تھا۔ ساحر شاہ کو بندے کو کمال کر نظر انداز کرنا آتا تھا، وہ اس کام میں ماہر تھا۔ مسکان سوچ کر لب بھیج گئی۔ وعلیکم السلام ادا سائیں، وہ میرے کمرے میں ہی تھی، رات سے بخار ہے، اسے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے باہر نہیں آئی۔ آپ کو ناشتہ دیتی ہوں، آپ بیٹھ کر کھا لیجئے گا، پھر کام پر چلے جائے گا۔ اس کا ناشتہ میز پر لگاتے ہوئے کہنے لگی، لہجے میں سرد مہری تھی۔ یقیناً وہ رات کے اس کے کارنامے کے بارے میں سب کچھ بتا گئی تھی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں لگی، بعد میں کر لوں گا ناشتہ، پہلے میں زاوی سے مل کر آتا ہوں، اسے کہہ کر جانے لگا تھا۔ وہ آرام کریے ساحر ادا سائیں، طبیعت خراب ہے اس کی، رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں، صبح فجر کے بعد میں نے اس کو نیند کی گولی دے کر سلایا ہے، سونے تھے اسے۔ آپ تھوڑی دیر بیٹھے، میں ناشتہ لگاتی ہوں، آپ کر کے چلے جائیے گا، بعد میں مل لیجیے گا۔ اس سے وہ مسکان کو ناشتہ دیتے ہوئے بولی، اور وہ کم آواز میں اس سے بات کر رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مسکان کو کچھ بھی پتہ چلے۔ یقیناً تم جانتی ہو جو کل رات کے بارے میں تمہاری لاڈلی نے تم سے کچھ چھپایا تو نہیں ہوگا نا؟ اس کے پاس آ کر کہنے لگا۔ اس کا روکھا سوکھا انداز ظاہر کو صاف بتا رہا تھا کہ وہ ان دونوں کے بارے میں سب کچھ جان چکے ہیں۔ جی ہاں، وہ میری بہن ہے، وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی، اس نے مجھے سب کچھ بتایا ہے، اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے آپ کی حرکت پر۔ میں نہیں جانتی کہ اس کی کتنی بڑی غلطی تھی، یا اس نے کون سی غلطی کی تھی، لیکن آپ نے جو حرکت کی وہ ناقابل قبول ہے۔ شکر ہے اس نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا سوائے میرے، ورنہ میرے ساتھ کر کے تمام افراد کو دکھ ہوتا کہ آپ نے ایسی گری ہوئی حرکت کی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا انداز ساحر کو شرمندہ کر گیا تھا۔ زری، میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں میں نے بہت بری حرکت کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا اسے منانے میں میری مدد کرو گی؟ یقیناً وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوگی۔ وہ اسے مدد کے لیے کہنے لگا، جبکہ ناشتہ کرتے ہوئے مسکان پوری طرح ان کی جانب متوجہ تھی۔ اس کی عادت تھی کسی کے پرسنل میں گھسنے کی، لیکن یہاں بات ساحر شاہ کی تھی۔ وہ کچھ ہی دنوں میں اس کے دل کی گہرائیوں تک اتر چکا تھا، وہ اس کی اتنا خاص ہو چکا تھا کہ وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی پوری طرح اس کی جانب متوجہ رہتی تھی۔ زاوشی سے پسند نہیں تھی، پہلے ہی دن سے وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، اور پھر اسی زاوش کے لیے ساحر کی بے چینی، اس کی محبت اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ جیلس ہوئی تھی تو اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ بہت زیادہ جیلس تھی۔ اسے زندگی میں کبھی محبت لفظ پر یقین نہیں کیا تھا، اور اسے یقین تھا اسے کسی عام آدمی سے محبت ہوگی نہیں، لیکن دل کے سودے کیسے ہو جاتے ہیں کہاں کسی کو پتہ چلتا ہے۔ ساحر شاہ جو پہلے ہی دن اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا، جو اسے ہر طرح سے اگنور کر رہا تھا، اسی پر اس کا دل آ گیا تھا۔ وہ کوئی دنیا کا واحد خوبصورت خوبرو نوجوان نہیں تھا، اس نے بہت ہی ہینڈسم پرسنالٹی کے مالک کو دیکھا تھا، لیکن یہ شخص، اس کی آنکھیں، اس کی باتیں، اس کی شخصیت کی ویسی اسیر ہوئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے دوری اختیار نہ کر پائی۔
اس کا دل اسی کے نام پہ دھڑکنے لگا تھا اور کس مقصد کے لیے آئی تھی اس نے کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا، اپنے وطن کے لیے اپنا نام وفاداروں میں شامل کروانا، اور اس کے لیے اس نے کم قربانیاں نہیں دی تھی۔ وہ اپنا ہی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، صرف اور صرف اپنے ملک کے لیے، کیونکہ اس کے گھر میں لڑکیوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے رشتہ دار برادری یقیناً اسے بدکردار کہتے ہوں گے، آخر وہ ان سب کی نظروں میں گھر سے بھاگی ہوئی ایک لڑکی تھی، اور اس نے یہ مان لیا تھا کہ اگر وہ کامیاب ہوئے بغیر اپنے گھر جائے گی تو کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس نے 3 سال بہت بڑے بڑے کیسز میں بڑے آفیسرز کے ساتھ کام کیا تھا، لیکن ان بڑے بڑے ناموں کے درمیان کہیں اس کا نام دب کے ہی رہ جاتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے والدین کو اس پر فخر کرنے پر موقع نہیں دے پا رہی تھی۔ 3 سال سے وہ ہر ممکن طریقے سے اپنے ملک کے لیے کام کر رہی تھی، لیکن وہ کہیں پر بھی اپنا نام نہیں بنا پائی تھی جس پر اس کے والدین کو اس پر فخر ہوتا۔ وہ فخر سے کہتے کہ وہ ان کی بیٹی ہے۔ اس کا کام دیکھتے ہوئے اس کو خفیہ ایجنسی میں شامل کر دیا گیا، اس کا نام چھپا دیا گیا۔ وہ کہیں پر بھی اپنا نام لے کر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ یہ ان کے اصولوں کے خلاف تھا۔ وہ سب سے چھپ کر کام کرتی تھی، لیکن 7 ماہ پہلے وہ اپنے کزن کی نظر میں آ گئی۔ اس کا کزن سکلین، جو کہ اسے کراچی میں دیکھ چکا تھا، کافی دن اس کا پیچھا کرتا رہا۔ اس نے خود بھی اس کو دیکھ لیا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ درام سے مدد مانگ کر سنان کے پیچھے پڑ گئی تھی، یہاں تک کہ اس کے پیچھے پیچھے کشمیر چلی گئی۔ اس نے جب درام کو اپنے گھر کا یہ مسئلہ بتا دیا، تب درام کو یہی بہتر لگا کہ وہ ان کے ساتھ وقتی طور پر اس کا نام جوڑ کر اس کے گھر والوں کو شک صحیح کر دیں، کیونکہ اس کا کزن بری طرح پیچھے پڑ گیا تھا۔ سنان اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور مسکان اپنا فرض نبھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اس نے اپنے کزن پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ 3 سال سے سنان کے نکاح میں ہے، اور اب سنان نے دوسری شادی کر لی۔ مسکان کا کزن سنان پر ہی نظر رکھے ہوئے تھا، یہاں تک کہ اس نے 24 گھنٹے پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے ایک قدم پھونک پھونک کر رکھا، اسے پتہ چل گیا کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ یہاں ہنی مون پر آیا ہے، لیکن اس کو یہ سب جان کر بہت تکلیف ہوئی ہوگی، کیونکہ مسکان اس کی صرف کزن نہیں بلکہ بچپن کی منگیتر بھی تھی۔ آرمی کو لے کر اس کے پاگل پن کے بارے میں وہ بہت اچھے سے واقف تھا، لیکن یہ کسی سے محبت کر کے وہ گھر سے بھاگ جائے گی، سکلین نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اپنی تمام تر محبت ایک طرف رکھ کر وہ مسکان کو اس حالت میں نہیں دیکھ پایا تھا، اسی لیے اس نے کہا تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا سنان سے طلاق لینے میں۔ وہ جو اس پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی کہ وہ سنان کے نکاح میں ہے اس لیے وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے، تو وہ مزید اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ اس لیے اس نے منزل سے ہٹنے کا فیصلہ کیا اور سنان کو آدھی رات کو ایک چھوٹی سی لکڑی کے گھر میں بلایا۔ خود بیڈ پر لیٹ کر اپنے منہ میں کپڑا ڈال کر باندھ کر سنان کو زبردستی گن پوائنٹ پر اس نے وہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا۔ شروع میں تو سنان کو مسکان سے بڑی عجیب قسم کی وحشت ہوتی تھی، یہ لڑکی شاید پاگل تھی، لیکن درام کے کام کی تھی۔ اس نے تو یہی جھٹکا بہت بڑا تھا کہ یہ پاگل لڑکی آرمی میں تھی، جو اپنی عزت کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے کزن کے سامنے تار تار کر رہی تھی، لیکن سنان یہ نہیں جانتا تھا کہ جو لوگ ملک کے لیے سڑکوں پر 28 سال تک بھیک مانگ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی بھی بڑی بات نہیں تھی۔ یہ سب کچھ سکلین کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اسی رات اس نے مسکان کو وہاں سے کھولا، لیکن مسکان نے اسے قسم دی تھی کہ وہ کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی۔ مسکان نے اسے اپنی امریکہ کی ٹکٹ بھی دکھائی تھی، تب جا کر مسکان کی جان چھوٹی تھی۔ پھر اسے اپنے کیس کے لیے درام کے گھر پر آنا پڑا، کیونکہ وہ بھی جان چکی تھی کہ مردان خان کا لاکٹ طاہر شاہ کے پاس ہے۔ اس نے فون پر کبھی درام کے منہ سے تو کبھی سنان کے لبوں سے طاہر کا نام سنا تھا، اسے پسند آیا تھا، اور کب وہ اس کے نام کے ساتھ اپنے احساسات جوڑنے لگی اسے خود بھی نہیں پتہ چلا۔ یہ تو نا اسٹار پلس کے ڈرامہ کی سٹوری ہے۔ لیکن یہاں حویلی آنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس نام کی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، اور اس کے نام کے ساتھ اپنے تمام تر احساسات ختم کرنے کے لیے وہ اسے دیکھنے کی خواہش مند تھی، لیکن جو احساسات وہ ختم کرنا چاہتی تھی وہ ایک پختہ اور پیچیدہ ہو گئے تھے، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ طاہر ادا نے ناشتہ نہیں کیا، بیچارے بنا ناشتہ کیے ہی اپنے کام پر نکل گئے۔ لیکن تمہیں ترس کھانے کی ضرورت نہیں، انہوں نے تم پر ترس کھایا تھا، تمہیں تھپڑ مارتے ہوئے نہیں نا، تو خبردار جو تمہیں ان پر ترس آیا۔ شوہر کی نظروں میں اپنی اہمیت خود بنانی پڑتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب دل کیا مار لیا، جب دل کیا پیار کر لیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، خبردار جو تم نے معاف کیا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، یہ تو زاوش نے سر ہلا دیا، وہ تو رات ہی کمرے میں واپس چلے جانا چاہتی تھی، اس نے غلطی کی تھی، اپنے ہی شوہر کی پرسنل چیز چوری کر کے اپنے بھائی کے حوالے کر دی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ساحر کی جان اس لاکٹ کی وجہ سے خطرے میں تھی، تو وہ اور کیا کرتی۔ زینش کو ساری نہ سہی، لیکن یہ بات بتاتے ہوئے وہ بہت روئی تھی، اور یہ بھی بتایا کہ ساحر نے اسے تھپڑ مارا۔ زینش کو غصہ بھی آیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ وہ آسانی سے اسے معاف نہیں کرے گی، اور اب
اور اب زاوش نے اسے یہ بولا تھا کہ اس کی سوری بول کر بات ہی ختم کر لے گی، تو زرنیش نے اسے بہت ڈانٹا اور کہا کہ اس سے اگر وہ اس سے معافی مانگے گی تو وہ بالکل فری ہو جائے گا، اور جب چاہے گا تم پر ہاتھ اٹھائے گا، جب چاہے گا تمہاری عزت بے عزتی کرے گا، اور تم ہر بار سوری سوری بول کر اپنے ہی رشتے کی ویلیو خراب کرو گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، تم سے غلطی ہوئی ہے، غلطی چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اس پر مارنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ ساحر کو اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ آئندہ بھی ایسا ہی کرے گا، اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو رشتے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اگر ایک بار شوہر کا ہاتھ اٹھ جائے تو دوبارہ اٹھنے میں نہ تو دیر لگتی ہے اور نہ ہی زیادہ محسوس ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پہلی بار اس چیز کو کنٹرول کر لے جائے۔ وہ جانتی تھی ظاہر ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دوبارہ اپنی غلطی تو رہے گا، لیکن وہ اس کی بھی اتنا بے مول نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ وہ اس کی بہن تھی، اسے سمجھانا اس کا فرض تھا۔ ذریعہ دی وہ بنا ناشتہ کیے چلے گئے۔ آپ کو تھپڑ سوج رہا ہے؟ اس نے شکوہ کن نظروں سے اپنی بہن کی جانب دیکھا، جس کو یقیناً اس کے شوہر کے پیٹ سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اسے تو بس اپنی بہن کے تھپڑ سے لینا دینا تھا جو کسی کے شوہر نے مارا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور ناشتہ دو انہیں، اور پھر ہر دوسرے روز مارے نا تو پھر میرے پاس روتے ہوئے مت آنا۔ ساحر ادا نے غلط کیا ہے؟ ایک بات بتاؤ کہ ساحر ادا کی اس حرکت نے تمہیں ہرٹ نہیں کیا؟ تمہیں برا نہیں لگا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تو زاوی سر جھکا کے حقیقت ہے کہ اسے بہت برا لگا تھا، لیکن اسے اس بات کا احساس تھا کہ غلطی اس کی اپنی تھی۔ تمہیں میری قسم ہے زاوش، جب تک ساحر ادا تم سے معافی مانگ نہ لے تب تک ان سے بات نہیں کرو گی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، وہ شرمندہ ہے۔ مجھ سے تمہیں منانے کی ترکیب پوچھ رہے تھے، اور وہ تمہیں منانا ہی چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم آسانی سے مان جاؤ۔ آ رہی ہے نا میری بات سمجھ میں؟ وہ بھی ناشتہ کر کے نہیں گئے، مجھے بھی برا لگا ہے، لیکن ان کی بھوک کے احساس کرتے ہوئے خبردار، جو تم نے انہیں معاف کیا۔ شوہروں کو پتہ ہوتا ہے ان کی بیویاں انہیں بھوکا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے ایسے ڈرامے کرتے ہیں، اور یہ بھی کریں گے، تو تمہیں خود ہی دیکھنا ہے اس مسئلے کو کس طرح سے حل کرو گے۔ چلو ناشتہ کر لو، اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تو اس نے انکار کر دیا۔ مجھے نہیں کھانا، جب وہ کھائیں گے تبھی کھاؤں گی میں، وہ مایوسی سے بولی۔ چہرے پر ساحر کے پورے ہاتھ کا نشان چھپا ہوتا، اور اسی نقشے کو دیکھ کر تو وہ صبح سے اس گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ساحر کو کسی کے ساتھ شرمندہ ہونا پڑے، ایک تم اور دوسرے تمہارے ساحر سے۔ مت کھاؤ دونوں، میں تو کھا لوں۔ وہ آرام سے ٹرے اپنے سامنے سرکاتے ہوئے خود ناشتہ شروع کر چکی تھی، جبکہ زاوش بنا کچھ بولے ساحر کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کی ہر بات در آنکھوں پر تھی، لیکن اس کا بھوکا رہنا اسے ہرگز پسند نہیں تھا۔ ہاں تو آرام سے دے آئے ہو تم وہ لاکٹ مردان خان کو؟ کر دی حوالے اس کے بے گناہی کے ثبوت؟ اب تو سکون مل گیا ہوگا نا تمہیں؟ ایک شخص جس نے اتنے لوگوں کا قتل کیا، جو ہمارے ملک کا دشمن ہے، ہمارے ملک میں غلط شناخت سے گھوم رہا ہے، اس کو سزا دلوانے کے بجائے تم اسے آزاد چھوڑ چکے ہو، جبکہ جو ثبوت اس کے خلاف ہمارے ہاتھ لگا تھا وہ بھی ہم نے اس کے ڈر سے اس کے حوالے کر دیا، کہیں وہ شخص ہمارا قتل نہ کر دے۔ کتنے فخر کی بات ہے نا، کتنے بزدل ہیں ہم کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کے بجائے جو کچھ کر سکتے تھے وہ بھی موت کے ڈر سے نہ کر سکے۔ اس کے سامنے کھڑا وہ طنزیہ انداز میں بولا، جبکہ درام حساب کتاب کی کتابوں پر نہ جانے کیا کیا لکھ رہا تھا۔ اسے کوئی مطلب ہی نہ تھا ساحر کس بارے میں بات کر رہا تھا۔ ساحر کو اس پر کتنا غصہ آ رہا تھا وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ بات سنو میری ساحر صاحب، جن چیزوں سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے ان سے دور رہو تو بہتر ہوگا، اور اپنا کام کرو، یہ حساب کتاب دیکھو، اور وہ جو زمین کا جو حصہ اکبر خان کے حصے میں آتا ہے اس کے حوالے کرو، اپنے کام پر غور کرو، فضول چیزوں میں دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مردان خان سے ہمارا نہ تو پہلے کوئی واسطہ تھا اور نہ ہی آگے ہوگا، تو بہتر یہی ہے کہ تم ان سب چیزوں سے دور رہو۔ وہ اسے سخت لہجے میں کہتا اپنے کام میں مصروف ہو کر ساحر کو اس پر کتنا غصہ تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاں بالکل، اپنا کام کرو، بزدلوں کی طرح جیو۔ تمہیں پتہ ہے درام سے ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جو تم نے مجھے مردان خان سے بھیک مانگ کر دلوائی ہے۔ وہ اسے سخت نگاہ سے گھورتا ہوا وہیں سے پلٹ گیا۔ درام اس کے جانے کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ مردان خان کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی ساحر سے، اور جو تم نے اپنے ملک کے لیے کیا وہ بھی بھلایا نہیں جا سکتا، لیکن مجھے معاف کر دو، میں ابھی تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں پہلے ہی سنان کو اس کے سب میں شامل کر کے اسے دشمنوں کی نظروں میں لا چکا ہوں، اس لیے اسے لاہور بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن وہ خود لاہور جانے کے بجائے مسکان کو لاہور بھیجنے پر بزید ہے۔ پہلے ہی سنان سے نظروں میں آ چکا ہے، اب تمہیں اس میں شامل کر کے میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے، تمہیں اپنے ملک سے اتنی محبت کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے فخر ہوتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو۔
اور اس سے زیادہ مجھے اس بات پر کہ تم ایک سچے پاکستانی ہو۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتے اپنے کام کی جانب متوجہ ہوگا۔ فکر نہ کرے اسد خان صاحب، خان صاحب، میں وہ کیسے بھی لے کر آؤں گا، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں ہے کہ میرا بھائی ایسا کچھ کر سکتا تھا، لیکن مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ مردان خان کو اس کی کی سزا دلوانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں کیسے بھی وہ لاکٹ آپ کے پاس پہنچا دوں گا، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے اپنے بھائی سے لڑنا ہی کیوں نہ پڑے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ موبائل فون کان سے لگاتے ہوئے بولے جا رہا تھا، جبکہ درام، جس کی نگاہ کب سے اسی کی طرف تھی، یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے، اور ایسی کون سی بات ہے جو اسے اتنا دور جا کر ہے کہیں ابھی تک تو اس کا رابطہ اسد نامی آدمی سے تو نہیں ہے۔ اسد کون ہے؟ اسد وہ نہیں جانتا، کیونکہ اس کی ٹیم میں اسد کوئی نہیں تھا۔ تو پھر آخر کون تھا یہ جس نے خود ساحر سے رابطہ کیا تھا؟ اسے جانے کا تجسس ضرور تھا، لیکن پھر بھی وہ ساحر کو کسی مصیبت میں پھنسنے نہیں دے سکتا تھا۔ درام سے مجھے ہاسپٹل جانا ہے، مجھے میری طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی۔ درام صبح تیار ہو کر اپنے کام پر نکلنے والا تھا، جبکہ جو بیڈ پر بیٹھی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی اچانک بولی تھی۔ درام تڑپ کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ کیا طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی؟ میں تمہیں ابھی ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں، وہ گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ آہستہ سے اس کے ماتھے چومتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اپنی طبیعت میں زیادہ بے چینی محسوس کرتی، تبھی تو اسے اپنے ہاسپٹل چلنے کے لیے کہا تھا، ورنہ ہلکی پھلکی چیزوں کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی، جس پر درام اسے ڈانٹ بھی کھاتی تھی۔ لیکن اب ایک ہی بار کہنے کی دیر تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر اپنے کپڑے نکالے اور تیار ہونے چلے گئے، جبکہ درام سنان سائی سے بات کرنے باہر نکل گیا تاکہ وہ آج خود ہی اس کا سارا کام سنبھالے، کیونکہ آج اسے کٹائی کے لیے مزدوروں کو کام شروع کروانا تھا تاکہ بارش سے پہلے یہ کام ختم ہو جائے۔ ساحر سائیں تو کچھ خفا سا تھا، ورنہ اسے کہنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی تھی۔ خیر جو بھی تھا، اس کے لیے سب سے اہم اس کی درد تھی۔ اگر وہی اپنی طبیعت ٹھیک محسوس نہیں کر رہی تھی تو اس کا فرض بنتا تھا کہ پہلے اس کی پرواہ کرے، اور ویسے بھی اس کا سارا دھیان تو در کی طرف ہی رہتا تھا، اور اب جب اس کی درد تکلیف میں تھی تو کیسے ممکن تھا کہ اس کا دھیان کسی اور چیز کی طرف چلا جاتا۔ وہ باہر آیا اور سب سے پہلے سنان سائی سے ملا۔ سنان سائی، میں در کو لے کر ہاسپٹل جا رہا ہوں، وہ اپنی طبیعت کچھ ٹھیک محسوس نہیں کر رہی، تم ایسا کرنا کہ کٹائی کا سارا کام دیکھ لینا، مزدوروں کو ہر حال میں آج ہی شام تک بلوا کر بک کر لینا تاکہ صبح سے کام شروع ہو جائے۔ میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا، اور ظاہر سائیں کو اپنے ساتھ لے کر جانا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس نے پلٹتے ہوئے دیکھا تو ظاہر شاہ اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ظاہر کا نام لیا تھا، جسے ظاہر شاہ نظر انداز کرتا ہوا نظر زاوش کی تلاش میں دوڑانے لگا۔ اسے کوئی مطلب نہ تھا کہ درام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ہاں، یہ کیس ان دونوں میں کافی بدمزگی پیدا کر چکا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہونی تھی۔ ہاں، اس کے لیے پورے رائٹر نے 50 یا 100 پیجز لکھے ہوئے ہوں گے۔ سنان انصر ادا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ کل رات کو بھی زاوش کے کمرے میں ہی رہی تھی۔ ظاہر سائن 2 بار دروازے پر آئے، لیکن زرنش نے کے حکم کے مطابق اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا، لیکن اب اسے پتہ چلا تھا کہ کل سے لے کر اب تک ظاہر نے نہ تو ناشتہ کیا اور نہ ہی کھانا کھایا۔ دوسری صبح ہو چکی تھی، یعنی کہ وہ پچھلے 24 گھنٹوں سے بنا کچھ کھائے پیے تھا۔ اسے تو اپنے شوہر کی سمجھ نہیں آتی، جب بھی ان دونوں میں کوئی ناراضگی ہوتی یا کچھ بھی ایسا ہوتا تو ظاہر سائن جو چیز سب سے پہلے چھوڑتا تھا وہ کھانا تھا۔ اس کی ناراضگی بالکل چھوٹے بچے جیسی ہوتی تھی، اور اب جب وہ ناراض ہوئی تھی تب بھی اس کے کھانے سے روٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس چیز نے اسے بے حد بے چین کر دیا تھا۔ جی زاوش بی بی، جی بولیں۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیں مجھے سچی مچی بتاؤ، کیا ظاہر سائن نے کل سے کچھ نہیں کھایا؟ مجھے دیکھتے ہوئے مشکوک انداز میں بولی تھی، جتنا ہٹا کٹا وہ لگتا تھا، اسے دیکھ کر تو کہیں نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کل سے بھوکا ہوگا۔ اس نے تو رات ہی سوچ کے کھانا کھا لیا تھا کہ ظاہر کھا چکا ہوگا۔ ہاں بی بی جی، ظاہر سائن نے کل سے کچھ نہیں کھایا، یا کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن انہوں نے کل دوپہر میں کچھ نہیں کھایا، اور پھر کل شام کو ہماری واپسی لیٹ ہوئی تھی تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اس نے پوری ایمانداری سے بتایا تو زاوش صرف وہاں میں سر ہلا کے اس کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی، جو کہ انصر نے نوٹ کی تھی۔ بی بی جی، آپ خود ان سے پوچھ لینا کہ انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ اس کی پیشانی دیکھتے ہوئے انصر نے مشورہ دیا تھا، جو یقیناً زاوش کو پسند آیا تھا، لیکن اب اسے مشورے کا کیا چار ڈالتی۔ اگر زری کو پتہ چل جاتا کہ وہ اس کے کھانے پینے کو لے کر پریشان ہے تو اس نے پھر سے اسے ڈانٹنا تھا اور خفا ہو جانا تھا۔ خود تو اس کے ظاہر سائیں اسے ایک ایک گھنٹے کی میٹنگ کر رہے تھے اور اسے بات بھی نہیں کرنے دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں، لیکن جو بھی تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ زاوش ظاہر کو آسانی سے معاف کرے۔ ہر بہن کی طرح وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ان دونوں کی ناراضگی ختم ہو جائے، لیکن وہ ظاہر شاہ کو احساس دلانا بھی چاہتی تھی کہ اس کی غلطی چھوٹی سی نہیں تھی۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا یا پھر اسے اپنے ہی نظر میں بے-مول کر دینا شوہر کے حقوق میں ہرگز شامل نہیں ہوتا۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے اپنی تمام تر
توجہ، وقت، محبت، احساس، جذبات اس کے حوالے کر دیتی ہیں تو شوہر کا بھی فرض ہوتا ہے کہ اسے اپنی نظروں سے سرخرو کرے۔ اوئے میری بیوی مجھ سے کیا بات کر رہی تھی؟ وہ باہر آیا تو زاوج کو دیر سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پکارنے پر وہ رکی نہیں تھی، یقیناً اس سے ناراض تھی اور اپنی ناراضگی کا اظہار بھرپور طریقے سے کر رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن اب اس کو منانا بھی اس کے بالکل اسے بالکل نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا کرے؟ اس کے لیے جو وہ ماں جی صحیح، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ نے کل دوپہر کو کھانا کھایا کھانا کھایا یا نہیں کھایا؟ تو میں نے انہیں بتا دیا کہ صبح ناشتہ کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن دن کو آپ نے کچھ نہیں کھایا اور پھر کل رات کو بھی آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس جان کے تو کافی پریشان ہو گئی۔ اس نے پوری ایمانداری سے بتایا تھا۔ ساحر کو بہت اچھا لگا تھا اور کچھ نہیں پوچھا۔ اس سے سوال کیا تو انسان نے انکار کر دیا۔ اس کی بے چینی دیکھ کر اسے ساحر کو عجیب کمینی سے خوشی ملی تھی۔ تو مطلب بیگم صاحبہ کو میرے کھانے نہ کھانے کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو رہی ہے، فکر ہو رہی ہے میری؟ اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اب ایسے بھی کیا ناراضگی کہ شوہر کے کھانے پینے کی فکر بھی نہ ہو؟ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی اور میں مناؤں گا بھی، لیکن اسے تو ہوش کرنا چاہیے۔ کل سے بھوکا ہوں یہ الگ بات ہے کہ مجھے کل سے اس کی ناراضگی کو سوچ کر بھوک ہی نہیں لگی، لیکن پھر بھی مجھے کھانے کے لیے تو پوچھنا چاہیے نا۔ ناراضگی اپنی جگہ ہے، لیکن اتنا بھی غصہ نہیں ہونا چاہیے شوہر بیچارہ بھوکا مر جائے۔ خیر میری معصوم لومڑی، اب تو میں کھانا تبھی کھاؤں گا جب تم مجھے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے کھلاؤ گی، اور مجھے پرواہ نہیں کہ تم مجھے بند کمرے میں اکیلے کھانا کھلاتے ہو یا پھر سب کے سامنے، لیکن کھانا تو میں تمہارے ہاتھوں سے ہی کھاؤں گا۔ اگر تمہارے ہاتھ سے نہیں کھایا تو میرا نام بھی ساحر شاہ نہیں۔ بھرپور مسکراہٹ چہرے پر سجایا وہ جیب سے سگریٹ نکالتا دھواں فضا کی جانب نظر کرنے لگا تھا اور وہیں باہر رک کر سنان سائیں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے اپنے اور درام سائیں میں جو بدمزگی ہوئی تھی، سنان کو اس کے بارے میں بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ جب اسے سنان اور درام کو اسی گیم کے بارے میں پتہ چلنا تھا، اس نے سنان کا جینا حرام کر دینا تھا۔ نور کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ درام سائیں اسے ہاسپٹل لے کر گیا ہے تو ایسا کرنا تم شام سے پہلے کھیتوں کی کٹائی کر کے مزدوروں کو بلا لینا۔ درام نے جانے سے پہلے مجھے 3 دفعہ یاد کروایا تھا، غلطی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کٹائی کا کام کل سے ہی شروع ہو جانا چاہیے۔ سنان سائیں انصر کو بول رہا تھا جبکہ ساحر وہیں پہ کھڑا انہیں سن رہا تھا۔ درام سائیں گھر پر نہیں ہے اور نہ ہی نور گھر پر تھی، تو یقیناً ان کا کمرہ خالی ہوگا۔ جس کے پاس اچھا موقع تھا وہ اس کے کمرے سے لاکر چرانے کا۔ اپنے ہی گھر میں چوری کرنا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں پھیر سکتا تھا۔ اسے اپنے ملک سے بے انتہا محبت تھی اور اگر اسے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا موقع مل رہا تھا تو صرف درام کی ناراضگی کے ڈر سے وہ یہ موقع نہیں گنوا سکتا تھا۔ اسے اپنی جان کی ہرگز کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے بس اپنے ملک کی حفاظت چاہیے تھی ایسے دشمنوں سے۔ سنان سے تم جاؤ ڈیرے پر، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں کر کے آتا ہوں۔ وہ دراصل زاوج ناراض ہے، مجھے اسے منانے کا آئیڈیا آیا ہے۔ سوچ لو، میری بیوی 2 راتوں سے تمہارے کمرے پر قبضہ کیے بیٹھی ہے، تم بھی تو اسے بھگانے کے لیے کچھ سوچ رہے ہوں گے نا؟ تو میں خود ہی اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں پہنچانے کا کوئی انتظام کر رہا ہوں، تو مجھے کرنے دو، میں 1.5 گھنٹے میں ڈیرے پر پہنچ جاؤں گا۔ وہ تو کب سے اس کے چلنے کا انتظار کرتا، اچانک بہانہ بنانے لگا، ارے یار بعد میں کر لینا نا، ساتھ چلتے ہیں، کافی کام ہے آج۔ وہ اکبر خان یاد ہے نا، ان کی زمینوں کا بھی اچھا خاصا رولا بنا ہوا ہے۔ سنان نے اسے دیکھتے ہوئے بتانا چاہا تھا، تم فکر مت کرو، میں آ کر سنبھال لوں گا، اور میں نے آدھے سے زیادہ کام نپٹا لیا ہے۔ میں نے اکبر خان کے بڑے بیٹے سے بات کر لی، اس کا تایا اچھی خاصی رقم قیمت دے رہا ہے زمین کی، بس اکبر خان کو منانا مشکل ہو رہا ہے۔ میں آ کر اسے منا لوں گا، خود بات کروں گا اس سے، تم اس بارے میں بے فکر ہو جا، اور میں زیادہ ٹائم ہرگز نہیں لوں گا، تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو سنان صرف ہاں میں سر ہلا پایا تھا، اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ پرسکون سے اپنے کمرے سے نکلا اور زاوج کو کچن کی جانب جاتے دیکھا، اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کچن کی حدود میں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے کچن میں داخل ہوا، سنو میری ناراض بیوی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو، میں نے تو کل سے کچھ نہیں کھایا۔ اسے خود میں قید کیے وہ بے حد مسکین صورت بنا کر بولا۔ کچن میں اسی وقت کسی کو نہ پاتے ہوئے وہ بالکل فری ہو گیا تھا، اسے اپنے سینے میں پیستے آہستہ سے اس کی گردن میں منہ چھپاتا اپنے لبوں کو سراب کرنے لگا۔ وہ اپنے گردن پر جا بجا اس کی نرم گرم سانسوں اور لبوں کا نم محسوس کر رہی تھی کہ اس کی اچانک حرکت پر وہ گھبرا کر رہ گئی تھی۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے یہاں چلا آئے گا۔ اگر بھوک لگی ہے تو کھا لیجیے کھانا، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اور ویسے بھی میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھا رہی اور نہ ہی آپ کو میری شکل پسند ہے، تو فکر نہ کریں، آپ کو یہ شکل دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ وہ اپنا آپ اس کی
اس کی پناہوں سے چھڑواتے پھر بھرپور ناراضگی کا مظاہرہ کری تھی۔ اس کے انداز پر طاہر شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے یاد تھا اس نے غصے میں کہا تھا کہ اپنی شکل دفع کرو میرے سامنے سے، اور وہ سچ مچ میں ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک رک جاتی تو ساحر کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، پھر وہ فوراً ہی اس سے معذرت کر لیتا، لیکن اس نے تو اپنی بہن کے کہنے پر چلنا تھا۔ یہ تو وہی جانتا تھا کہ اس کی بیوی اتنی عقل مند ہے ہی نہیں جو اس کے اتنی منانے کی کوشش کو نظر انداز کر سکے۔ یہ ساری پٹی زنش کی پڑھائی ہوئی تھی جو اس کے سامنے اس کا ساتھ دے رہی تھی، لیکن اصل میں وہ اس کی بیوی کو اس کے خلاف کری تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں اس خوبصورت شکل کو خود سے دور کروں گا۔ میں تو اسے اپنے دل میں چھپا لوں، اپنے دل میں کہیں محفوظ کر لوں، کسی کو دیکھنے کا موقع نہ دوں۔ وہ اچانک سے اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا، جبکہ کچن میں کھڑے ساحر کی اس طرح بے باکی پر وہ سر سے پیر تک سرخ ہو چکی تھی۔ ساحر چاہے کچھ تو شرم کرے، وہ اسے دور ہوتے ہوئے اسے شرم دلانے والی کوشش کری تھی۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا، شرم وہ کس کھیت کی مولی ہے۔ وہ انجان بنتے ہوئے بولا دوبارہ اس کی گردن پر جھکا اور جا بجا اپنے لبوں کو بے لگام چھوڑتا اس کے ہوش ربا حسن کے سامنے مکمل مدہوش ہو رہا تھا۔ لیکن زاوش تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کچن کے دروازے پر کھڑے اسے اس حد تک بے باک ہوگا۔ وہ تو سر سے پیر تک کانپ رہی تھی۔ سائیں، وہ بکلا کر اسے دور ہونے لگی۔ سائیں کے دل کا ٹوٹا اس کی گردن پر جھکا، وہ مدہوشی کے عالم میں بولا تھا کوئی آ جائے گا۔ اس نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے منت کی تھی، لیکن وہ سونی کہاں رہا تھا۔ اسے تو صرف اور صرف اپنے دل کی سننی تھی، وہ اپنی ماننی تھی۔ اسے کہاں کسی کی پرواہ تھی۔ مت کرو بیوی، 2 دن سے تمہیں اپنی باہوں میں لینے کے لیے بے چین ہوں۔ اور وہ سالی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ دیں گی تمہیں منانے کے لیے، لیکن اندر ہی اندر تمہیں میرے خلاف کر رہی تھی۔ سب جانتا ہوں میں، میری بے وقوف بیوی میں اتنے ناراض ہونے والے گرز ہیں ہی نہیں، ورنہ جو چاکلیٹ دے کر تم سچ مچ میں پگھل جاتی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے چاکلیٹ کا ڈبہ منگوا کر زنش کے کمرے کے بیڈ پر رکھا تھا۔ اسے منانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ مان جائے گی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اپنے بیڈ پر چاکلیٹ کا ڈبہ دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ اس کے اوپر سوری جانے ساحر لکھا تھا، جو اس کا دل گدگدی کرنے کے لیے کافی تھا۔ ساحر اسے منا رہا تھا، وہ بہت خوش تھی، دل تو کہہ رہا تھا کہ مان جائے، لیکن زنش نے ناراض ہو جانا تھا اور اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ چاکلیٹ کا آئیڈیا ساحر کو اسی نے دیا تھا کہ وہ اسے مان جائے گی، لیکن وہ زاوش کو ماننے نہیں دے گی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، جبکہ ساحر کی بھی واقعہ بڑھتی جا رہی تھی، وہ اس کے حسن میں کھوتا جا رہا تھا۔ جب اچانک مسکان کچن میں داخل ہوئی، اس کے اچانک آنے پر وہ دونوں ہی جلدی ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ انہیں اتنا ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر مسکان کا منہ لٹک گیا تھا۔ آپ لوگوں کا اپنا کمرہ نہیں ہے؟ اس نے جل کر پوچھا تھا۔ گھر بھی ہمارا اپنا ہے، ساحر کا جواب بھی جلا ہوا ہی آیا تھا۔ تمہیں کچھ کام تھا؟ اس نے ساحر کو ٹوکتے ہوئے مسکان سے پوچھا تھا، اور اس بار گھبرانے کی باری مسکان کی تھی، کیونکہ وہ تو ساحر کو اکیلے کچن کی طرف آتے دیکھ کر اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ نہیں، میں تو بس پانی پینے کے لیے آئی تھی، اس نے بہانہ بنایا تھا۔ باہر واٹر کولر ہے، اسی سے پی لیتی، اندر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تشویشی انداز میں بولی۔ بس ایسے ہی آ گئی، میں باہر سے پی لیتی ہوں۔ وہ جلدی سے باہر نکلی تھی۔ میاں بیوی دونوں ہی خطرناک ہیں، بہانوں کو بھی تڑپا کر قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے باہر نکلنے کی دیر تھی کہ زاوش نے ٹھنڈی آ بھری تھی۔ سنو، آج رات کو کمرے میں آ جانا، ختم کرو یہ ناراضگی۔ میں شرمندہ ہوں اپنی حرکت پر۔ وہ پیار سے اس کے گال لبوں سے چھوتے ہوئے بولا تھا۔ زاوش کچھ نہیں بولی تھی، اور اس کا کچھ بھی نہ بولنا ساحر کو امید دے گیا تھا۔ ساحر چاہے کھانا تو کھا لیں۔ اس کے باہر جانے پر وہ پیچھے سے آئی تھی۔ ولی تو ساحر کے لبوں پر مسکراہٹ پیچھے آنے لگی تو ساحر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گے تو کھاؤں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میں تو ناراض ہوں نا، وہ معصومیت سے بولی۔ تو جب ناراضگی ختم کرو گے تب کھلا دینا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، 2-4 دنوں میں مرنے والا نہیں ہوں میں، لیکن یہ طے ہے کہ جب تک تم مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلاتی تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس کی سوئی وہی ناراضگی پر اٹکے دیکھ کر اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا، اور وہ کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ زاوش اس کی پیٹھ کو گھور کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ناراض میں ہوں، اور ناراضگی والا ایٹیٹیوڈ یہ دکھا رہے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ کیا وہ سچ میں کچھ نہیں کھائیں گے؟ اس کا تمام تر دھیان صرف اور صرف اسی پر تھا۔ کیا کر رہی تھی تم پچھلے 15 منٹ سے کچن میں؟ اور ساحر ادا بھی تمہارے پیچھے کیوں گئے تھے؟ اتنی دیر سے تم کچن میں کیا کر رہے تھے؟ تفصیل سے بتاؤ مجھے۔ تمہارا بھروسہ نہیں پڑ تو نہیں گئی کہیں انہوں نے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا تو نہیں لیا تمہیں؟ اگر ایسا ہوا نا زاوش تو میں گنجا کر دوں گی، یاد رکھنا۔ اس نے جیسے کمرے میں قدم رکھا، زنش اس کے سر پہ سوار تھی۔ کیا ہے ادی؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، اور نہ ہی میں مانی۔ میں ابھی بھی ناراض ہوں ان سے۔ تو وہ اتنے پیار سے منا رہے تھے کہ کیا بتاؤں۔ ہائے، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور میں جو اب تک نہیں مانی، ان کے پیچھے بھی آپ کا ہاتھ ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے تفصیل سے بتانے لگی تھی۔ کیا 15 منٹ میں تم نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ تم میری وجہ سے نہیں مان رہی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے غدار بہن کے لیے بھائی کو چھوڑ کر اس کا ساتھ دے رہی تھی، اور غدار بہن الٹا اسی کو پھنسا رہی تھی۔ وہ میری طرح بے وقوف نہیں ہے، انہیں خود ہی پتہ چل گیا۔ وہ جانتے ہیں کہ میں اتنی دیر
ناراض ان سے نہیں رہ سکتی، اور اگر میں ان سے ناراض ہوں تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہاتھ آپ کا ہے۔ اس نے بڑے مزے سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تھا، مطلب کہ انہیں صرف شک ہے، یعنی کہ تم غلط فہمی بھی یعنی کہ غلط فہمی بھی کہہ سکتے ہیں، تم نے ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس کے کندھے پر چپت لگاتے ہوئے غصے سے بولی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تو بس یہ پتا ہے ظاہر سے انہیں کل سے کچھ نہیں کھایا، انہیں بھوک لگی ہوگی، میں تو کتنی بے وفا بیوی ہوں، ان کے بھوک کی پرواہ کیے بغیر خود پیٹ فل کر کے بیٹھی ہوں، کتنی بری بات ہے نا۔ اللہ بھی مجھے اس بے وفائی پر معاف نہیں کریں گے، یا اللہ، میں آپ کے اپنا ناپسندیدہ لوگوں میں بالکل شامل نہیں ہونا چاہتی، میں شوہر کی وفادار بن کر رہنا چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں سارے جائیں کی بھوک کی پرواہ کیے بنا بڑے مزے سے کھا پی کر بیٹھی ہوں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ وہ اسے نظر انداز کر کے اللہ سے ملاقات میں لگی ہوئی تھی۔ یا خدایا زاوش، اگر اس دنیا میں کہیں بیسٹ بیوی کا ایوارڈ دیا جا رہا ہوتا نا تو یقیناً تمہیں ہی ملتا۔ بندے کو اتنا بھی فرمانبردار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ زاوش نے اسے گھور کر دیکھا اور اس کے گھورنے پر دانش بھی ہڑبڑا آ گئی تھی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے زریشتی، آپ مجھے میرے شوہر کے ساتھ وفادار ہونے سے منع کر رہی ہیں۔ اس نے اس کی شرم دلانی چاہیے تھی۔ میں کچھ نہیں کر رہی، بس یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر تم سے غلطی ہوئی تو غلطی ان سے بھی ہوئی ہے۔ یار آج مجھے لگتا ہے زیادہ سردی ہے، یا مجھے زیادہ ہی سردی لگ رہی ہے۔ میں کچھ نہیں ہاں، مطلب کہ تم دونوں کی غلطی ہے، لیکن زیادہ غلطی ان کی ہے، انہوں نے تمہیں تھپڑ مارا اور یہ ذرا سی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک ان کی بھوک کی فکر ہے تو ایک اچھی بیوی کی طرح تمہیں ان کی بھی بہت پرواہ ہے، اور وہ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں جو اپنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتے، اسی لیے تم گناہ گاروں میں ہرگز شامل نہیں ہوگی۔ بس تم راضی مت ہونا آسانی سے۔ اس کی سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی تھی۔ میں راضی تو نہیں ہونا چاہتی ذریعہ دی، لیکن وہ کیا ہے نا، ساحر نے کہا کہ آج رات اپنے کمرے میں آ جانا، اگر میں کمرے میں جاؤں گی تو پھر وہ مجھے منانا پڑے گا۔ کمال کی معصومیت تھی۔ تو تو پھر تم مجھے منانا پڑے گا نا، کمال کی معصومیت تھی لڑکی، وہ تمہیں بلائیں گے کمرے میں اور تم یا سر کہتی ان کے کمرے میں چلی جاؤ گی، ہرگز نہیں۔ ابھی جناب کو 2-4 دنوں کے لیے تڑپنے دو، اس کی بیوی کی قدر ہوتی ہے، اسے بیوی کی قدر ہوتی ہے، زنیش نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ زاوش اس کی بات پر منہ بنا گئی۔ وہ مزید سائے سے ناراض نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بہن تھی جو اس کی دشمن بنی ہوئی تھی، پتہ نہیں اور کتنا ترسانا تھا ساحر شاہ کو، اس کا بس چلتا تو اس کے بعد چلی جاتی، کتنا بے چین تھا اس کے لیے، کتنے پیار سے منا رہا تھا، چاکلیٹ بھی لایا، سوری بھی بول رہا تھا، کان بھی پکڑ رہا تھا، کتنا پیارا تھا اس کا شوہر، اور اس کی سگی بہن تھی ڈائن کہیں کی۔ آپ کی بیوی بظاہر تو بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہیں، لیکن درام سے ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو یہ بہت زیادہ کمزور ہے، دوسرا یہ خود اپنا خیال نہیں رکھتی، اور سب سے اہم بات یہ کہ انہیں کسی چیز کی بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ پہلی پریگنینسی میں ایسی ٹینشن ہوتے ہیں، بچے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں لڑکی، بچے کی کیئر کی ٹینشن لینے لگتی ہیں، لیکن ان کی ٹینشن کسی اور چیز کو لے کر ہے، اور اپنے بچے کو لے کر وہ بہت مطمئن ہے۔ میں نے اکیلے میں بھی ان سے بہت بار یہ بات کی تھی، تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ ہر کوئی گھر میں انہیں بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، سب ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور انہیں گھر کی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بات تو ہے جسے لے کر وہ ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار ہیں۔ آپ پلیز انہیں اس پریشانی سے نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی ٹینشن ان کے بچے پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔ باقی میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، آپ باقاعدگی سے دیں۔ باقی ان کی خوراک بہت اچھی ہے اور ان کے بیبی کی کنڈیشن بھی بہت اچھی ہے، ڈاکٹر دوائیاں لکھتے ہوئے اسے ہدایت دیتی۔ در کو بھلا کیا ٹینشن ہو سکتی ہے، وہ تو ہر وقت خوش رہتی ہے، گھر میں بھی سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب اسے بے انتہا چاہتے ہیں، ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ گھر میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اماں سائیں کبھی کبھار ڈانٹ بھی دیتی ہیں تو اس کی لاپرواہی کی وجہ سے، لیکن اس کی کسی بات کا وہ کبھی برا نہیں مانتی، اور باقی تو کوئی بھی اسے اکیلا نہیں رہنے دیتا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، تھوڑی دیر وہیں ڈاکٹر کے پاس رہ کر اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ لنچ کہاں کرنا ہے، اس نے مسکرا کر اسے پوچھا تھا۔ گھر جا کر کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، اگر یہاں کچھ الٹا سیدھا کھا لے تو اماں سائیں ڈانٹیں گی، میری بیٹی بھی بور ہو رہی ہوگی، کتنے دنوں سے وہ اسے دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا تو وہ بھی مسکراتی، اب وہ انکار کیوں کرتی؟ ٹھیک ہے، لیکن ہم زیادہ دیر باہر نہیں رہیں گے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، تو درام نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا، اور وہ تھوڑی ہی دیر آنے والے پہلے ریسٹورینٹ پر اس کی گاڑی رکی تھی، اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر وہ پیار سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اندر لے کر آیا تھا۔ کھانے میں بھی اس نے وہی چیزیں آرڈر کی تھی جو اماں سائیں کی لسٹ میں شامل ہوا کرتی تھی۔ کھانے کے دوران وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا، اصل مقصد اس کی ٹینشن کے بارے میں جانا تھا، لیکن وہ بظاہر بالکل بھی ٹینشن میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کس بات کو لے کر پریشان تھی، درام کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ نہ جانے اس کی ماں لندن میں کس حال میں ہوگی، اور کچھ دن پہلے اسے اپنی ماں کے حوالے سے کوئی بری خواب دیکھا تھا، لیکن اس کی ٹینشن کی وجہ اس کی اماں تھی، لیکن درام نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کی ماں پاگل خانے میں ہے، اور یہ جان کر وہ زیادہ ٹینشن لیتی۔
میں نے بولا میرے سائیں کھانا نہیں کھائیں گے، آپ نے تو میری کوئی بات نہیں مانی، اب روم میں بیٹھے ہیں، دے کھانا۔ میں ان کے کمرے میں دے کر لے جاتی ہوں، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ عجیب سی بے چینی سوار تھی۔ زاوش میرا بچہ تھوڑی دیر صبر کر جاؤ اور میں خود ان کو باہر بلا لیتی ہوں کھانے کے لیے، تم پریشان مت ہو۔ اسے دیکھ کر پریشان دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کیا پریشان نہ ہوں، انہوں نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا، آج بھی رات ہو گئی ہے، ابھی تک بھوکے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں پریشان نہ ہوں؟ کوئی بات نہیں مانی میں نے آپ کی، اچھا شرمندہ ہو تو اسے بار بار یاد کراؤ کہ وہ مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ وہ کون سا شوق میں مجھے مار رہے تھے، غلطی میری ہی تھی، میں نے ان سے چھپائی ہوئی چیز کو چوری کر کے درآمدہ کے حوالے کر دیا، میں سزا کی مستحق تھی، اور آپ جانتی ہیں نا کہ وہ بے اختیاری میں کچھ بھی کر بیٹھتے ہیں، 1000 بار سوری بول چکے ہیں، اور اب کیا اشتہار لگاؤں سوری کے؟ وہ غصے میں تھی۔ اچھا بابا بس جا رہی ہوں میں، اور یہ چوری والی بات تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ کیا چوری کیا تھا تم نے اور کیا دے دیا درآمدہ کو؟ وہ خود بھی اس کی بات سوچ کر پریشان ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، آپ بس میرے سائیں کو باہر لے کر آئیں، جب تک میرے سامنے کھانا نہیں کھاتے مجھے سکون نہیں ملے گا، ورنہ میں خود جا کر ساری ناراضگی ختم کر کے انہیں منا کر لاؤں گی۔ وہ بہت بے چین نظر آ رہی تھی، زنش کو اس پر ترس آ گیا تھا، تھپڑ کھا کر بھی اسے صرف اور صرف اپنے میاں کی پرواہ تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی غلطی تھی تو یقیناً اس کی بھی تھی۔ زنی تو بس اتنا چاہتی تھی کہ ساحر نے جو غلطی کی ہے اسے غلطی کا احساس ہو، اور وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی اسی غلطی کے بعد کافی شرمندہ رہا ہے، اور وہ دوبارہ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکے گا، لیکن پھر بھی وہ اس کی طرف سے کوئی سخت رد عمل چاہتی تھی تاکہ ساحر کو اپنی غلطی کا احساس رہے، لیکن شاید اس کی خود ہی پتہ تھا کہ اس کی غلطی کوئی چھوٹی سی غلطی ہرگز نہیں تھی، تبھی تو وہ اتنا زیادہ پریشان تھی، اور ساحر کا بھوکا رہنا تو زاوش کا ویک پوائنٹ تھا۔ ادا سائیں آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ باہر چل کر سب کے ساتھ کھانا کھا لیں۔ وہ کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے دروازہ کھول کر بولی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اپنے موبائل میں کچھ بزی تھا۔ نہیں گڑیا مجھے بھوک نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گا، اس نے مسکرا کر کہہ کر بات کاٹ دی۔ آپ کی بیوی کھانا نہیں کھائے گی، باہر آ جائیے، بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے۔ ایک تو اسے تھپڑ مار کر اس نے ناراض کیا، اور اسے منانے کے بجائے خود بیٹھ کر اسے پریشان کر رہے ہیں۔ ایک تو اس خاندان کے مردوں کو اپنی بیویوں کو منانا تک نہیں آتا، کوئی اچھا طریقہ نہیں ملا اسے منانے کا جو یوں بھوکے بیٹھ کر اس کے امتحان لے رہے ہیں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو ظاہر مسکراتی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ میری بیوی کب کی مان چکی ہوتی۔ وہ اسے شرم دلانے والے انداز میں بولا تو وہ ہنسی تھی۔ وہ باہر ہی ہے، اس نے پوچھا تھا۔ اس بیچاری نے کہاں جانا ہے جناب؟ آپ کی راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہے، جلدی آ جائیں، وہ کہہ کر پلٹ گئی تھی، جبکہ ظاہر بھی اٹھ کے جلدی سے سلیپرز پیروں میں ڈالتا باہر نکل آیا تھا۔ باہر سب لوگ بھی بیٹھے تھے، ملازمہ کھانا سرو کر رہی تھی، جبکہ گھر کے سارے ہی افراد وہاں میز پر موجود تھے۔ زاوش کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھا تھا، ایسے بیٹھنے پر زاوش نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس کے لیے کھانا پلیٹ میں نکالنے لگی۔ بس کرو زاوش، مجھے بھوک نہیں لگی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تم کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گا، جب مجھے بھوک محسوس ہوئے گی تو بس سب کا ساتھ دینے کے لیے آیا ہوں، اس نے اسے منع کرتے ہوئے کہا تو زاوش نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جبکہ درام سائیں اور سنان سائیں کا سارا دھیان بھی اسی طرف تھا۔ کہیں کھانے سے تعلق ختم تو نہیں کر لیا؟ ظاہر سے آج کل تمہیں بھوک نہیں لگتی، نہ صبح کچھ کھاتے ہو، نہ دوپہر میں، اور نہ اب سنان اسے دیکھتے ہوئے پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ بس سنان سے بھوک نہیں ہے اور کچھ نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ پلیز کھا لیں، اسے اپنے قریب سے منت بھری آواز سنائی دی تھی۔ بولا تھا نا اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گے تو کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں گا، اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بے حد کم آواز میں بولا تھا۔ تو کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ سب کے لوگوں کے بیچ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے؟ ایسا تو ہرگز ممکن نہیں تھا۔ ساحر تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کسی سے ناراض ہو کیا؟ درام سائیں کی آواز پر اس نے دیکھا تھا۔ تم سے ناراض ہرگز نہیں ہوں درام سائیں، تم سے محبت ہی اعلیٰ لیول کی ہے، اس نے مسکرا کر کہا تو درام بھی مسکرا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اور چیز کا غصہ کھانے پر نکال رہے ہیں، تو آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر سے کھانے سے بھلا کیسی دشمنی؟ لیکن اسے تو اپنے شوہر کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی تھی، اسے تو بس اسے کھانا کھلانا تھا، جو 2 دن بنا کچھ کھائے پیے گزارا کر رہا تھا۔ اتنا ہٹا کٹا انسان تھا، اس کا تو کسی کو پتا کیا چلنا تھا، لیکن وہ اپنے میاں کو بھوکا نہیں رکھ سکتی تھی۔ اسمارٹ گرل اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا تو زاوش چہرہ جھکا کے، رات کو کمرے میں آ جانا، اپنی شادی شدہ زندگی تو ڈسٹرب کر ہی رہی ہو، لیکن باقیوں کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنان سائیں 2 دن سے کبھی صوفے پر تو کبھی گیسٹ روم میں سو رہا ہے، اور یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ آج اپنے کمرے میں آ جانا، وعدہ کرتا ہوں تمہیں منا لوں گا۔ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے وہ بول رہا تھا، ساتھ میں منانے کا لالچ بھی دے رہا تھا۔ سوچوں گی، اس نے ذرا اتراء کر کہا تھا۔ ہاں تم سوچ لینا، اور اگر تم 10 بجے سے پہلے کمرے میں نہ آئی تو میں خود آ جاؤں گا، تمہیں اٹھا کر لے کر جاؤں گا، اور اگر تم مجھے سب کے سامنے کھانا کھلا سکتی ہو تو یقین مانو میں سب کے سامنے
اٹھا کر اپنے کمرے میں بھی لے کر جانا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، شرم بھی نہیں آئے گی آپ کو؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، تمہیں سب کے سامنے مجھے کھانا کھلاتے ہوئے شرم آئی نہیں؟ آئی نہیں نہ تو مجھے بھی نہیں آئے گی۔ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اس کے قریب سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ زاوش وہیں بیٹھی کتنی ہی دیر اس کی باتوں کی گہرائی کو سوچ رہی تھی۔ مطلب کہ کمرے میں تو اسے ہر حال میں جانا تھا، بے شک کمرے میں جا کر اس سے ناراضگی ہی کیوں نہ رہے، ویسے وہ ناراض نہیں رہ پائے گی، کیونکہ وہ اسے منانے کے لیے کچھ بھی کرنے والا تھا۔ اس کی سوچ نے اس کے چہرے کو لال گلاب